बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। आज पीर 26 मई है। तीन अहम डेवलपमेंट्स पर इस वीडियो में बात करेंगे। दो डेवलपमेंट्स होती हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बुलंदो बाला इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक है मखसूस नशिस्तों का केस, और फिर 9 मई के हवाले से एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर अडयाला जेल, रावलपिंडी की बुलंदो बाला चार दीवारी वाली इमारत, वहां पर इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू सामने आई है, इन डेवलपमेंट्स ने मंजरनामा तब्दील कर दिया। अब तक तो बात ये चल रही थी कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है, कोई मामलात जो है वो तहरीक इंसाफ के शायद बेहतर हो रहे हैं या होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक दावे कर दिए थे कि इमरान खान जो है वो ईद से पहले, इमरान खान ही नहीं बल्कि जितने तहरीक इंसाफ के लीडरशिप इस वक्त कैद है, वो शायद जेलों से बाहर आ जाएगी। वो ईद जो है वो अपने घरों पर अपने प्यारों के साथ मनाएंगे। लेकिन इस वक्त क्राइम शवाहिद और मंजरनामा क्या बता रहे हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। साकिब बशीर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शुरू करते हैं। वहाँ पर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो 9 मई वाला केस, किसके साथ क्या हुआ, ये ज़मानत वाला क्या चक्कर है, और फिर जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 मई पे पहले बात कर लेते हैं। ये जिना हाउस में जो है वो एक मुलजिम थे रज़ा अली, तो वो कैद थे। उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। हाशिम अली काकड़, जस्टिस हाशिम अली काकड़ की सरबराही में इस बेंच ने समाअत की। और हैरान कुन तौर पर जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो एक पुलिस एहलकार है उसको दो लोगों ने ज़ख्मी किया, दो मुलजमान पर ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम था। फिर अदालत ने पूछा कि उस पुलिस एहलकार का ज़ख्मियों में उसका नाम भी नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म का इल्ज़ाम और अजीब व गरीब किस्म का केस जब वो बनाया गया। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर थे जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा जी इन पर बहुत सारे और भी इल्ज़ामात हैं। तो जस्टिस हाशिम अली काकड़ ने कहा कि आप कोई भी डाल सकते हैं, किसी दिन भी डाल सकते हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई। जिसके बाद जो जमानत है, जमानत बाद अज गिरफ्तारी, वो मंजूर की गई है 9 मई के केस में। इससे कबल इजाज चौधरी के केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की जब मंजूरी हुई है। अब जो मंजूरी हुई है ये आप ये यूं कह सकते हैं कि स्पॉट पे, अक्रंस पे कुछ ना कुछ किया तो उस केस में जमानत मंजूर हुई है। और जो इजाज चौधरी की जमानत थी वो कॉन्स्पिरेसी में थी। मतलब 9 मई के केसेस की दो जहतें हैं। एक जो लोग वकूए के उस जगह पे मौजूद थे, और दूसरे वो लोग जो उस कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में हैं, जिसमें इमरान खान समेत पीटीआई की उस वक्त की सारी लीडरशिप शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तक 9 मई के केसेस में दोनों जहतों वाले लोगों को रिलीफ दे चुकी है, जमानतें दे चुकी है, उनकी रिहाई के ऑर्डर जो वो कर चुकी है। आज का जो जमानत का ऑर्डर है, ये जब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और वो मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में और लोगों की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें जेर समात हैं, या हाई कोर्ट में इवन जेर समात है, उस पर भी असर आएगा। अगरचे डायरेक्टली कोई सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर डायरेक्शन नहीं देती, लेकिन एक तासुर जाता है जब सुप्रीम कोर्ट उसी जो है वो उस किस्म के इल्जामात पर जमानतें दे रही है, तो फिर निचले वाली अदालतें भी जमानतें जो है वो दे दिया करती हैं। तो 9 मई के केसेस के हवाले से उमूमी तौर पर तासुर यह है कि जो लोग वकूए की जगह पे मौजूद थे, जिन पर डायरेक्ट कोई इल्ज़ाम है, उनका केस तो अलग है। लेकिन जो साजिश के इल्ज़ाम है, जिस तरह इमरान खान साहब पर भी साजिश का इल्ज़ाम है, शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, बाकी इनकी लीडरशिप जो मुख्तलिफ जगहों पे थी, जो स्पॉट पे मौजूद नहीं थी, उन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये साजिश जड़ी कि जब इमरान खान गिरफ्तार हों तो तनसीबात पर हमले और इस तरह की सारी बात। तो साजिश के इल्ज़ाम को या इस कॉन्स्पिरेसी के इल्ज़ाम को साबित करना आसान नहीं है। ये कौन कहता है, ये माहिरीन कानून जब वो बात कर रहे हैं। तो अब 9 मई से ही जुड़ी और एक और खबर की भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एक दफा फिर प्रोसिक्यूशन की सजा मान ली है, और ये कहा है कि जी इमरान खान साहब का जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है ना, वो आपने करना है। अच्छा, पॉलीग्राफिक टेस्ट पे बात करना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों में एक आम तासुर है कि वो सच और झूठ की निशानदेही करती है। वो मशीन बताती है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगाया जाए तो वो मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, मैं उस सवाल का एक जवाब देता हूं, तो अगर वो जवाब झूठा हो तो वो बताती है ये झूठ बोल रहा है, अगर वो सच्चा हो तो बताती है कि ये सच बोल रहा है। उसकी कुछ जो वो उसका तरीकाकार मौजूद है।
اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ ایک ثبوت کے طور پر ایک شواہد کے طور پر اس کو جب وہ ٹرائل میں استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے ججمنٹس موجود ہیں کہ اس کو شواہد کے طور پر ڈیورنگ ٹرائل استعمال نہیں کیا جاتا, کیونکہ کوئی بھی ملزم جو ہے وہ مجرم ہے, مطلب اس نے جرم کیا ہے یا وہ اس نے جرم نہیں کیا وہ بے گناہ ہے. ان دونوں چیزوں کو اس مشین کے ذریعے چیک نہیں کیا جا سکتا, وگرنہ تو پھر عدالتیں بند کر دیں, پروسیکیوشن بند کر دیں, پولیس بند کر دیں, فرانسک لیب میں بندے کو بٹھائیں, اس سے پوچھیں یہ جرم آپ نے کیا یا نہیں کیا, اگر وہ اس کا سچا ثابت ہو جائے یا جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دے دیں, سچا ہو جائے تو اس کو بے گناہ کر دیں. یہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا. مطلب اگر سچ جھوٹ جو ہے وہ سارا اس پہ آنا ہے, ایک بات. اور دوسری جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں 9 مئی 2025 آ چکا ہے, 23 مطلب 2 سال ہو گئے ہیں. پروسیکیوشن آج تک یہ کلیم کرتی رہی ہے, دعوے کرتی رہی ہے, ان کے پاس شواہد ہیں, ٹھوس شواہد ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں سزائیں ہونی ہیں, سارا کچھ. میرا نہیں خیال کہ اگر 2 سال کے بعد پروسیکیوشن کہے گی جی ملزم پولیگرافک ٹیسٹ نہیں بھی کراتا تو ہمارے پاس اتنے شواہد ہیں کہ ہم اس کو سزا دیں گے, لیکن ایک نیا کنفلکٹ جنم لے گا. پہلے 3 دفعہ ان کی ٹیم آئی ہے اڈیالہ جیل میں, عمران خان صاحب نے انکار کیا, نہیں جو ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرایا. اس کے انہوں نے کچھ ریزنز دی, آرٹیکل 30 شاید جو وہ ہے جس میں یہ ہے کہ آپ اس قسم کی ڈیفینس لے سکتے ہیں. لیکن اب دوبارہ آرڈر ہوا ہے, ایک تو عمران خان صاحب کی لاہور کی 9 مئی کی 8 کے ضمانتیں ہیں وہ لٹکتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ان پر کل سماعت ہے. اس وجہ سے لٹک سکتی ہیں کہ ملزم جو ہے وہ پروسیکیوشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ATC کورٹ کے آرڈر کے باوجود, تو وہ معاملہ لٹک سکتا ہے. اور دوبارہ اب عمران خان صاحب پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. پھر ایک اور بات یہ ہے, حکومت وقت ہے, پروسیکیوشن سارا کچھ, حکومت تو پولیگرافک ٹیسٹ فار ایگزامپل کرتی بھی ہے, تو اس پر یقین کرنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے. پولیٹیکل نیچر کی کیسز میں مطلب روٹین کی بات ہوتی تو اور ہوتی, پولیٹیکل اپوننٹس اگر گورنمنٹ میں ہوں اور اس کے جو مخالف ہیں وہ جیل میں ہوں, اس کا اگر مشین لگا کے اگر سچ جھوٹ آپ نے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنے نمبر کے لیے بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, ان سے فلاں. میں ایڈ بھی کر دوں کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ جانچنا, وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ گونگے کی بولی گونگے کی ماں کو سمجھ آتی ہے. تو وہ جو مشین ہے وہ مشین سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کرتی. جب آپ ایک شخص کو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں اس دوران اس کی کانسٹنٹ ریڈنگ لی جاتی ہے کہ اس کا نظام تنفس نارملی آپریٹ کر رہا ہے, اس کے دل کی دھڑکن جو ہے اسی طریقے سے ہے معمول کے مطابق, یا وہ گھبرا گیا ہے ایک سوال کے اوپر جواب دیتے ہوئے, اس کے جو خون ہے وہ بلند فشار خون ہو گیا ہے, اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں جو جج کرنے والا بندہ ہے وہ اس پرسنالٹی کو پہلے سے جانتا ہو, وہ اس کو ادروائز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہو. ایسی بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں جب ان سے کوشچننگ کی جاتی ہے, اور پھر ایسے اسمارٹ بچے بھی ہیں یا ایسے اسمارٹ لوگ بھی ہوتے ہیں جب وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنا پکا منہ کر کے بولتے ہیں, اتنے پکے پیروں پر بولتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست کر رہے ہیں. تو یہ اس کو ایک فائنلٹی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اب بتائیں کہ بیفور وی کم ٹو اڈیالہ جیل, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت تھی, پہلی لائیو اسٹریمنگ جو ہے وہ ہوئی ہے اس مقدمے کی, اس کا کیا ابھی تک کا حاصل حصول؟ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک تو سب سے بڑا جو آپ نقص کہہ سکتے ہیں اس بینچ میں وہ یہ ہے کہ اس میں وہ جج ہی نہیں ہے جن کے ججمنٹ کو جو وہ ریویو کیا جا رہا ہے. مطلب ان میں سے ابھی 2 جج ہیں صرف, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نظر رضوی. باقی 5 جج پہلے ہی شامل نہیں تھے. 6ٹھی جسٹس عائشہ ملک تھی, وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوٹس بھی نہیں ہو سکتے, اور مینٹینیبلٹی پہ ہی انہوں نے یہ ریویو پٹیشنز جو ہے وہ ڈسمس کر دی تھی. تو یہ آپ نے آج کی جو جتنی پروسیڈنگ تھی اس میں آپ نے جج کر لیا ہوگا کہ اس میں اس 8 ججز نے جو فیصلہ لکھا تھا اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. مطلب ان کو کوئی بتاتا کہ آپ جو سوالات ریز کر رہے ہیں, جو کوسچنز ریز کر رہے ہیں, ان تمام کے جوابات موجود ہیں کہ کون ان کے سامنے تھا, کون نہیں تھا, کس وجہ سے PTI کو یہ نشستیں دی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, کون سا انہوں نے سپریم کورٹ کا اختیار استعمال کیا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج بات کی کہ 187 کا جو اختیار ہے, جو ہمیشہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ مکمل اختیار, مکمل جو سپریم کورٹ کا جو ہے وہ انصاف کا جو اختیار ہے 187 کے تحت استعمال کیا جاتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا, آپ کو یاد ہوگا جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ 2 تھے
جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ 39 نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی تھی، باقی ملنی چاہیے اور باقی نہیں، جو باقی الیکشن کمیشن جو ہے ڈیسائیڈ کرے. اور انہوں نے بھی 187 کا جو اختیار استعمال کیا مکمل انصاف کا. انہوں نے آج یہ وضاحت کی کہ ہم نے کم استعمال کیا تو باقی 8 ججز نے زیادہ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ 80 نشستیں ان کو ملنی چاہیے. اس بینچ کی تشکیل میں تھوڑا سا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیس جانا کس طرف ہے. اس میں 11 جج ہیں ٹوٹل، 2 پہلے ڈسمس کر چکے ہیں. 11 میں سے جو 6 جج ہیں وہ نئے ہیں، انہوں نے کیس سنا ہی نہیں ہے، ان کا اس پہ کوئی رائے نہیں تھی پہلے، وہ اس کو ریویو کر رہے ہیں. ان میں جو 4 جج ہیں، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نقوی، جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس ہاشم کاکڑ، یہ 4 جج ہیں. ان چاروں ججز بالکل خاموش رہے آج کی پروسیڈنگ میں. انہوں نے کوئی بات، کوئی سوال، کوئی آبزرویشن، کوئی ریمارکس نہیں دیے، کوئی پوچھا نہیں ہے ان سے کہ آپ ریویو کیوں جائے. مطلب پہلے کیس نہیں سنا اور اب جو ہے وہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے ان کو بغیر پوچھے سمجھ آ گئی ہو. جسٹس شاہد بلال اور جسٹس مسرت جلالی نے جو سوالات کیے وہ بہت ہی ابتدائی نوعیت کے تھے، وہ ریویو والے سوالات نہیں تھے، وہ ابتدائی نوعیت کے سوالات تھے جو اس کیس میں آپ سمجھے کہ اپیل میں یا دوبارہ ری ہیئرنگ میں یا دوبارہ پورا کیس کھلنے میں، کیونکہ ریویو میں بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے، پورا کیس کھلتا نہیں ہے. اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اداروں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل ہے جو اس میں ان کا مائنارٹی ویو تھا جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ. اور آخری 2 جج بچتے ہیں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، جنہوں نے 8 ججز کے اس فیصلے میں وہ شامل تھے. ان کی جانب سے کوئی خاص ریمارک سامنے نہیں آئے، کوئی آبزرویشن سامنے نہیں آئی جس سے لگے کہ وہ 8 ججز کے اپنے ہی فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ کہ ان جو 8 جج تھے انہوں نے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان کے اس نوٹ میں جس سے انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کی بات کی تھی کہ ججمنٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اداروں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، تو ان کے کنڈکٹ پر سوال اٹھایا تھا کہ یہ ججز کیسے لکھ سکتے ہیں ایک میجورٹی ججمنٹ کو اس حوالے سے. تو ان کنڈکٹ پر سوال اٹھانے والوں میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی شامل ہیں، لیکن ان کی جانب سے کوئی سوال سامنے آ نہیں رہے، کوئی آبزرویشن سامنے آ رہی رہی اس حوالے سے کہ وہ ڈیفینڈ کرے. پھر 12 جولائی سے آج تک اس فیصلے پر عمل بھی نہیں ہوا. صحیح، عمل نہیں ہوا، اور پھر اس کا ریویو تو ظاہر ہے کہ حکومت یا کوئی بھی مدعی ہے وہ کر سکتا ہے ریویو کے لیے، لیکن یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو اور پھر بھی آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر ریویو کر رہے ہو. یہاں سے منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے اور اب ہم ذرا اڈیالہ جیل کی جانب چلتے ہیں، وہاں پر بتائیں جی کیا ہوا. اڈیالہ جیل میں آج بڑی جو ہے وہ عجیب اور دلچسپ صورتحال بنی رہی. تقریباً 11 بجے جج صاحب جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں اسپیشل جج سینٹر، یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف، اور 3:30 بجے وہاں سے جو وکلا جو ہے باہر نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 4.5 گھنٹے آج جو پروسیڈنگز چلتی رہیں یا اندر موجود رہے. پروسیڈنگ تو کم چلتی ہیں، وہاں پہ اور بڑے ایشوز تھے، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ہوا کچھ یوں کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح فیملی پہلے ہی علیمہ خان کو روکا جاتا ہے، آج پھر علیمہ خان سمیت باقی فیملی کو بھی روک لیا گیا. تو جب سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل نے ایک گواہ تھا، اس پر کوسین مفتی عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے جرح کرنی تھی. تو جرح جب شروع ہوئی تو عمران خان کو بتایا گیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو وہاں جیل لایا گیا. تو بشرا بی بی کی فیملی تو آ چکی تھی، تو یہ بتایا گیا کہ آپ کی تو فیملی کو آنے نہیں دیا جا رہا. عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب یہ عجیب ٹرائل ہے، مجھے جو ہے وہ بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، میری فیملی کو نہیں آنے دیا جا رہا، تو یہ کون سا طریقہ کار. جج صاحب نے فوراً کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کی فیملی کو لے کر آئیں. ایک دفعہ کہا، پھر دوسری دفعہ کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عظما اور ڈاکٹر نورین، عظما خان اور ڈاکٹر نورین جو ہے ان دونوں جو بہنوں کو آنے کی اجازت دی گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے دیکھا تو پھر چلے گئے. جج صاحب کو کہا کہ ہم مزید جرح نہیں کریں گے اس کیس میں جب تک کہ جو علیمہ خان ان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا. جس کے بعد عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آرڈر کیا اور اس کے بعد علیمہ خان کو آخرکار کافی دیر کے بعد ان کو انٹری کی جو ہے وہ اجازت دی گئی. ایک تو یہ ہوا وہاں پہ گواہ پہ جرح ہوئی، لیکن ایک بات جو کیونکہ عمران خان صاحب کو کتابیں ڈلیور نہیں ہو رہی تھی، تو خبر یہ ہے کہ آج جج صاحب نے وہ کتابیں منگوائیں جو ان کی فیملی نے جیل حکام کو دی ہوئی تھیں، وہ عمران خان صاحب کو ڈلیور نہیں کر رہے تھے، وہ منگوائیں اور جیل کے اس کمرہ عدالت میں ہی عمران خان صاحب کے ہینڈ اوور کر دی، اور ان کی تعداد تقریباً 5 کتابیں جو بتائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک مطالبہ ان کا پورا ہوا
عمران خان صاحب کے جو بیٹوں سے ملاقات کا جو آرڈر ہے عدالت نے جیل حکام کو کہا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، ان کی ٹیلی فونک گفتگو کروائیں. اس کے علاوہ ان کا میڈیکل جو چیک اپ ہے اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے، جو حکام کو کہا گیا ہے، جیل حکام کو، کہ ان کا جو ذاتی معالجے سے میڈیکل چیک اپ ہے وہ بھی کروانے کا جو آلریڈی آرڈر موجود ہے اس کو جو ہے وہ عمل کروایا جائے. ہفتے کے دن تک یہ مزید سماعت جو ہے وہ گئی ہے. اس میں جو بشرا بی بی ہے ان کی جانب سے یہ وکلا ہیں، ان کو بتایا گیا کہ اخبار ان کو نہیں دی جا رہی. تو مطلب اخبار کا نہ پہنچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ ساری معلومات نہیں مل رہی کہ باہر چل کیا رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، علیمہ خان نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی ہے، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں میڈیا کے ساتھ بھی عمران خان صاحب نے بات کی ہے. پارٹی پر بڑی چڑھائی کی ہے انہوں نے، پارٹی کے لیڈروں پر. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ قیادت باہر کیا کر رہی ہے، سب کی رپورٹس ہیں، میں جب باہر آؤں گا تو سب کو اس حوالے سے دیکھوں گا. اور انہوں نے یہ مطلب جنرلی بات کی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے جو سچویشن نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کیس لگے گا پھر بھی کیس نہیں لگتا، اور جو عدلیہ ہے اس حوالے سے جو وہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر تحریک کی بات انہوں نے کی کہ تحریک جو ہے اب وہ اسلام آباد نہیں بلائیں گے بلکہ پورے ملک میں تحریک، شاید جو ہے وہ کہیں کہ اپنے اپنے جہاں پہ بھی لوگ ہیں وہ اپنے احتجاج کریں اور پروٹیسٹ کریں، اور تاکہ جو عمران خان صاحب کی کیونکہ رہائی بظاہر جو ہے ایک بڑی تحریک ہی اب ان کو باہر لا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. صحیح. یہ ہے جناب وہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس جنہوں نے آج سے ابھی آپ 48 گھنٹے پہلے ذرا کلاک کو ریوائنڈ کریں اور سوچیں کہ اس وقت گفتگو کچھ اور ہو رہی تھی، کچھ شکوک موجود تھے، کچھ شبہات موجود تھے، کچھ بات ایسی چل رہی تھی کہ اب جو ایک ملک میں اتحاد کی، یونٹی کی فضا بنی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے اقدامات ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ جس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آبویسلی اس کے اوپر ایک دوبارہ سے ایک ریزنٹمنٹ کا فیکٹر اور پھر بیان بازی اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد حکومت آن ورڈ کیا پلان رکھتی ہے، کیا کوئی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ 26.5ویں آئینی ترمیم آنی ہے، 28ویں 29ویں آئینی ترمیم آنی ہے، کیا تبدیلیاں ہونی ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ منظر نامے پر ابھی ایک سرپرائز آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوگا. بہرحال جو منظر نامہ آج سے 48 گھنٹے پہلے تھا، اب سے 48 گھنٹے پہلے تھا، وہ بڑی حد تک پیر 26 مئی کی جو ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے وقوع پذیر کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.